अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। कहानी का नाम है नाजुक अंदाम और ये मल्क सफदर हयात की डायरी से लिया गया एक सच्चा वाक़या है। ये सन 56 का वाक़या है। मैं उन दिनों मियाँ चुन्नू के एक थाने में तानियात था। वो जनवरी का महीना था और उस साल सर्दी ने पिछले छोटे बड़े कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। कई रोज़ तक सूरज का मुंह देखना नसीब ना हुआ। दिन की सर्दी तो जो थी सो थी, रात को दर्जा हरारत 0 से कई दर्जे नीचे गिर जाता और यूं महसूस होता जैसे मैं साइबेरिया के किसी दूर दराज खत्ते में ड्यूटी दे रहा हूँ। मस्कूरा थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुझे लगभग 6 माह गुजर गए, लेकिन हैरत इस बात की थी कि उस दौरान में थाने की हदूद में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश ना आया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की बात दूसरी है और ऐसे मामलात भी इलाके के बड़े खुद ही निपटा लिया करते। पुलिस कचहरी की नौबत ना आती। कभी मैं सोचता इस इलाके में थाने और थानेदार की ज़रूरत ही क्या थी। दिल से ये दुआ भी निकलती, काश वतन अजीज़ का हर इलाका ऐसा ही हो जाए। फिर एक रोज़ मुझे हाथ पाँव खोलने का मौका मिल गया। वो सुबह भी बहुत ठंडी ठार और धुंध में लिपटी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला मेरे थाने की हदूद में वाक़या एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई है। ये इतला मेरे लिए किसी चंबे से कम नहीं थी। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, यूसुफ, कत्ल कौन हुआ है? मलिक साहब, मकतूल का नाम पीर लोटे शाह है, कांस्टेबल ने बताया। पीर लोटे शाह? मैंने हैरत से दोहराया, ये किस किस्म का नाम है भाई? यूसुफ ने कहा, मलिक साहब, पीर लोटे शाह अपने गांव की बहुत मशहूर शख्सियत है। लोग बड़े अदब एहतराम से उसका नाम लेते हैं। सुना है पीर साहब के कब्ज़े में कई जिन हैं। कुछ लोग उसे शाह जिन्नात भी कहते हैं। और ये लोटे का क्या चक्कर है? शाह जिन्नात पीर लोटे शाह लोटे की मदद से अमलियात वगैरह करता है, कांस्टेबल यूसुफ अली ने वजाहत करते हुए कहा। इसी वजह से वो लोटे शाह के नाम से मशहूर हो गया है। वाह, मैंने बुरा समूह बनाते हुए कहा, क्या पब्लिसिटी है? फिर मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए तेज़ लहजे में कहा, तुम्हें जिन्नात के बादशाह पीर लोटे शाह के बारे में बहुत मालूमात हैं भाई। वो जल्दी से बोला, मैं लोटे शाह के बारे में पहले बहुत कम जानता था। बाकी बातें तो अभी थोड़ी देर पहले जेदा ने मुझे बताई हैं। ये जेदा कौन है? मैंने दरियाफ्त किया। और लोटे शाह से उसका क्या ताल्लुक़ है? जनाब, जेदा ही तो लोटे शाह के कत्ल की इतला लेकर आया है, कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने कदरे गुस्से से कहा, वो वहाँ बैठा के अंडे दे रहा है? कांस्टेबल सटपटा गया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने अपने अंदाज में गुस्से के उनसर को शामिल करते हुए कहा, इस जेदा को फ़ौरन अंदर भेजो। कांस्टेबल ने खटाक से मुझे सल्यूट मारा और यस सर कहता हुए मेरे कमरे से निकल गया। उन दिनों मेरी रहाइश थाने के अकब में वाक़या सरकारी क्वार्टर में थी। मौसम की दस्त बर्द से मैं भी महफूज नहीं था, इसलिए अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो मैं आराम से तैयार होकर ही अपने क्वार्टर से निकलता था। थाने की चौहदी के अंदर रिहाइश होने के सबब मैं 24 घंटे का मुलाजिम था। चुनाचे थोड़ी देर सवेर मेरे फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जेदा नामी इतलाक निंदा कांस्टेबल के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। वो एक दुबला पतला और पस्ता कद शख्स था। उसकी उम्र 30 के करीब थी। वो अपने कद काट और सेहत के एतबार से बच्चा सा दिखाई देता था, ताहम चेहरे की पुख्तगी चुगली खाती थी कि वो हरगिज़ बच्चा नहीं।
کانسٹیبل جیدہ کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ قصہ تو مجھے پتہ نہیں سرکار، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پیر لوٹے شاہ سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کا ایک عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے، تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ پیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ ان کی لاش ادھر آستانے پر ہی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں ہی میں ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ صبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کی عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر اس وقت بھی وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اس سے دیکھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب۔ جیدہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدہ نے ایک اصلی جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی جھرجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی۔ میں نے اس سراسیمہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، وہ خوف زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کے بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے، میرا تجربہ کہہ رہا تھا۔ جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات میں سے کسی بھی طور اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے
پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں میں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے جیدہ کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دو، بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہکلایا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے تھانے کے ایک ہونہار ASI زمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل والے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ ASI کی اس سے مراد یہ تھی کہ وہ میری ہدایات کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرلے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔ جیدہ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پھوری اس کمرے میں رہتا تھا۔ دیگر کمرے احاطے کے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک حال نما تھا۔ اس وسیع اور اس کمرے میں پیر لوٹے شاہ سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کی خاطر میں ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہم آستانے کا وسیع صحن عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ جیدہ نے مجھے بتایا تھا اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اسی کمرے میں دیکھی تھی۔ جیدہ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں خانے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا۔ خود کو شاہ جنات کہلانے والا پیر فرتوت اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا، جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں تھا۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جسد خاکی کے قریب آ گیا۔ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ قطر کا ایک دائرہ کھینچا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی شے کو کیلنے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔
پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر گھونپا گیا تھا وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، جس نے پیر لوٹے کے سینے کے ساتھ ساتھ کمر کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب بہت واضح تھا۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو وہ اتنی خاموشی اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔ اس کا وجود بہت تڑپتا، پھڑکتا اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حصار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اس نکتے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک تنومند اور دراز ریش شخص رہا تھا۔ سر کے بال بھی جٹاؤں کی صورت بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں دانتی کڑے، کانوں میں بالیاں اور گلے میں مالائیں موجود تھیں۔ اس کی گردن کسی گینڈے کے مانند موٹی اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ چیت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گنبد کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صفت شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بچھا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچ لی اور پیر لوٹے کی برہنہ لاش کو اس سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام ہو چکا تو میں نے ASI کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھے نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں جن میں رنگ برنگ محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ اسی وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے واردات پر پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ فی الفور اس طرف چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آ گیا۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے ASI اور چودھری کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیدہ سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر ASI زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشری لباس میں بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کی سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟
اس نے جواب دینے کے بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظر سے دیکھا۔ پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں۔ ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چودھری فیروز دین نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد و گرم شیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پراسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ASI زمان خان کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بازام خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوف زدگی کے آثار تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں شاہ جی کا قاتل کون ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے جو فاتل شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہاں، یہ جو فاتل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی سراسیمہ اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میری ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی غرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب یہ جوفا تیل کون ہے؟ ایک خبیث جن، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورے 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جو فاتل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بدستور حیرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ مگر آپ اس خنجر اور حصار کے حوالے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ذرا کھل کر بیان کریں۔ اس نے ایک جرجری لی اور بولا، شاہ جنات بابا لوٹے والا، اس شیطان جن جو فاتل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جرجری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر توجہ کے ساتھ چودھری فیروز دین کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس خبیث جو فاتل نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کے بجائے شاہ صاحب ہی کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور اپنے شاہ جی اس شیطان کو دوبارہ قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ حصار اسی کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اسی کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز دین نے جملہ ادھورا چھوڑا اور عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا،
آپ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں نا، لیکن دیکھ لینا ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فاتل ہی نے یہ قتل کیا ہے۔ وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ اوفو! اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اپنے پاس آنے والوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اسی لوٹے کے باعث وہ لوٹ پلٹ اور سفید، کالی، نیلی، پیلی وغیرہ ہاکاٹ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے ذرا رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نمٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، بڑے کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاٹدار تھے۔ اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان رفتہ گزشتہ میں کسی گستاخی کی کوشش نہیں کی تھی، مگر مقطع میں آپ پڑھنے والے سخن گستاخانہ الفاظ نے چودھری کا چہرہ لال بھبوکا کر دیا۔ وہ برہمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں، اسی لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے لہجے کو معذرت آمیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شاہ جی کی تجہیز و تکفین بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوگی کہ پیر فرتود المعروف با شاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی یہ رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اس لیے بھی مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز دین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا۔ آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے۔ آپ ماشاءاللہ خاصے سیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا دوں گا۔ تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی بے حرمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کن حالات میں قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کا نام اور وجہ قتل میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی جو فاتیل نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استہزائی انداز میں کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا۔ میں نے بے اتنائی سے کہا، البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کو قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگے تو ہوگی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز دین نے دھمکی امیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے جو فاتیل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔
میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری ٹائپ کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر مخلوق سے نپٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ وہ بوکھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے۔ وہ آپ کو اپنے دشمن جن جوفاتیل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ میں نے سن رکھا ہے، اس قسم کے خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی تھی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ میری دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلتے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جوفاتل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکرا رہا ہوگا، تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ اس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں۔ اس شریر مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے اس قسم کی لا یعنی باتیں اس لیے کی تھیں کہ چودھری خام خواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں روڑے نہ ٹکائے۔ وہ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کا معتقد خاص تھا اور اس کی چیر پھاڑ کو لاش کی بے حرمتی سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز دین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔